नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुर्ब सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़ल व एहसान है कि जिसने अपनी तौफ़ीक़ ख़ास और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नादैन मुबारक के तसद्दुक़ से हमें एक मरतबा फिर जुमातुल मुबारक की इन सईद घड़ियों में अपनी बारगाह में हाज़िर होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। आज की गुफ्तगू के उन्वान के तौर पर मैंने एक मरतबा फिर सूरह शूरा, कुरान पाक का 42वां सूरा है और उसकी आयत नंबर 23 का दरमियानी हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, जिसकी रोशनी में पिछली कई नशिस्तों में हमारी गुफ्तगू हो चुकी है। मैं सिर्फ आज की गुफ्तगू के साथ जोड़ने के लिए और रिलेट करने के लिए सिर्फ इसका तर्जुमे की हद तक और इससे जो नतीजा अखज़ हुआ है वो सिर्फ आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ कि बारी ताला ने इस मकाम पर अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर इरशाद फरमाया, कुल, क्या मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रा आप फरमा दीजिए, आप ऐलान कर दीजिए, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, कि लोगों मैंने जो कुछ तुम्हें दिया है उस पर तुमसे किसी अजर का कोई सवाल नहीं करता, इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, हाँ अगर कोई सवाल है, कोई तकाज़ा है तो सिर्फ़ एक कि मेरी कराबत से मवद्दत रखना। और जब ये आयत करीमा उतरी तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने मौका पर ही सवाल किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन कराबतुका हाउलाई अल्लज़ीना फजबत अलैना मवद्दत, कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा ये भी इरशाद फरमा दीजिए कि आपकी इस कराबत से मुराद कौन है कि जिनकी मोहब्बत और जिनकी मवद्दत अल्लाह ने इस आयत के ज़रिए हमारे ऊपर वाजिब करार दी। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे ग़ुलामों, मेरी वो कराबत जिनकी मवद्दत अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर वाजिब करार दी है, इनसे मुराद अलीयुन व फ़ातिमा व बनाहुमा अलैहिमुस्सलाम, फरमाया इनसे मुराद अली, फ़ातिमा, हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलाम। तो मैंने अर्ज़ किया था कि ये आयत करीमा के अंदाज़, इसके खदोखाल, इसके तेवर ये बता रहे हैं कि ये चार हस्तियाँ वो हैं जिनकी मोहब्बत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान पर वाजिब करार दिया। और इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फ़कत वाजिब नहीं बल्कि उनकी रिसर्च, उनकी तहक़ीक़ ये कहती है और उनका ये कौल है, वो कहते हैं या अहला बैति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुब्बुकुम फ़र्दुम मिनल्लाहि फ़िल क़ुरआनी अनज़लहु, कि ए कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत, अल्लाह ने तुम्हारी मोहब्बत को कुरान के ज़रिए हमारे ऊपर फ़र्ज़ करार दिया। तो ये एक ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत की वो हस्तियाँ हैं कि जिनकी मोहब्बत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ऊपर फ़र्ज़ करार दिया है, वाजिब करार दिया है। इनकी मोहब्बत के बगैर चारा ही नहीं है। मगर सवाल ये है कि मोहब्बत सिर्फ़ इस चीज़ का नाम नहीं है कि बस साल के बाद इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम का एक जलसा कर लिया और समझा कि शायद हमने मोहब्बत का हक़ अदा कर दिया, बल्कि मोहब्बत का हक़ तब अदा होता है कि जब मुहिब खुद को महबूब के रंग में रंग लेता है। मगर आज बहसीत कौम अगर हम अपना जायज़ा लें तो हमारी सूरत हाल ये है कि हमारी मोहब्बत सिर्फ़ इतनी है कि हम इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर देगें भी पका लेते हैं, न्याज़े भी खा लेते हैं, सबीले भी लगा लेते हैं, जलसे कर लेते हैं, उनकी शहादतों के वाक़यात सुनकर रो धो लेते हैं, ये सब कुछ करते हैं,
مگر وہ نہیں کرتے جو کچھ نواسۂ رسول نے کر کے دکھایا ہے۔ ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہم زحمت گوارا نہیں کرتے، بلکہ میدان کربلا میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ قربان کر کے جس دین کو بچایا، آج ان کے ماننے والوں کا حال یہ ہے کہ ہمارے پاس اس دین پر عمل کرنے کے لیے بھی فرصت نہیں، اور عمل کرنا بھی بڑی دور کی بات ہے۔ آج وہ دین جس دین کو حسین نے سب کچھ دے کر بچایا ہے، اس دین کا تصور بھی ہمارے ذہنوں میں گڑبڑ ہو گیا ہے، وہ تصور بھی دھندلاتا چلا جا رہا ہے۔ تو میں بنیادی بات پچھلے جمعۃ المبارک بھی میں نے عرض کیا تھا، اور آج پھر اسی کی کنٹینیوٹی میں یہ اگلی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی محبت پایہ ثبوت کو تب پہنچتی ہے کہ جب ہم خود کو ان کے نقش قدم پر چلانے والے بن جائیں، خود کو ان کے رنگ میں رنگنے والے بن جائیں۔ میں موٹی موٹی دو باتیں آپ کو آج عرض کرتا ہوں، اور پھر ہم تفصیلاً اسی سبجیکٹ کو آگے لیں گے۔ اب دیکھیے، باقی کوئی اور بات ہو یا نہ ہو، 14 صدیاں بیت گئی ہیں، ہمارے کان یہ باتیں سنتے چلے آ رہے ہیں کہ میدان کربلا میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدا تھا، نیزے کی نوک پر سوار تھا، اور نیزے کی نوک پر سوار ہو کر بھی آپ کے سر مبارک نے قرآن کی آیات کی تلاوت کی۔ کوئی اگر کہے کہ تلاوت نہیں کی تو کم از کم اس بات سے تو انکار کوئی نہیں کر سکتا کہ قاری قرآن سورہ کہف کی آیت تلاوت کر رہا تھا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اس آیت کو سنا بھی، اس کو سمجھا بھی، اور سمجھ کر پھر اس کو جواب بھی ارشاد فرمایا۔ اور یہ خالی تلاوت سے بھی بڑا کام ہے، یعنی خالی تلاوت کرنا میں سمجھتا ہوں چھوٹی بات ہے، اور کسی قاری قرآن کی تلاوت کو سن کر اس کے مطابق پھر اسے جواب مرحمت فرمانا، یہ اس سے بھی بڑی بات ہے۔ تو نواسہ رسول نے کٹے ہوئے سر کے ساتھ نیزے کی نوک پر سوار ہو کر اپنے نانا کی امت کو ایک پیغام دیا ہے کہ حسین کا سر تن سے جدا ہو سکتا ہے، مگر حسین قرآن سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اور یہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہے، اور اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ فرمایا قیامت والے دن بھی میرے پاس آئیں گے تو قرآن اور اہل بیت اکٹھے ہوں گے۔ اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اس بات کی کٹے ہوئے سر کے ساتھ قرآن کی آیت کا جواب دے کر مہر تصدیق اس بات پر ثبت کر دی کہ اہل بیت کبھی قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے۔ مگر ہم حسین کے ماننے والے ذرا اپنا انالیسس کریں، اپنا جائزہ لیں، اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم کیسے حسین کے ماننے والے ہیں کہ کئی کئی مہینے گزر جائیں ہمیں قرآن کی زیارت بھی نصیب نہ ہو۔ ہماری زندگیاں بیت جاتی ہیں، بال سفید ہو گئے ہیں، معلوم نہیں ہے کب آخری بلاوا آ جائے، اور ہمیں صحیح ڈھنگ کے ساتھ ابھی قرآن پڑھنا بھی کوئی نہیں آتا۔ اور جن بیچاروں کو پڑھنا آ جاتا ہے، ذرا سوچیں ان میں سے پھر وہ کتنے ہیں کہ جو پڑھیں تو ان کو سمجھ بھی آتی ہے کہ اس قرآن کے اندر لکھا کیا ہے۔ تو بھئی نواسہ رسول سے محبت صرف سال کے بعد جلسہ کر لینا نہیں ہے، ان کے نام کی ایک دیگ پکا لینا یا کوئی نیاز بانٹ دینا یہی محبت حسین نہیں ہے۔ محبت حسین صرف ان کی شہادت کا واقعہ سن کر صرف رو دھو لینے کا کام نہیں ہے، بلکہ محبت تو پایہ ثبوت کو تب پہنچے گی کہ جب ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں۔ امام علی مقام نے پوری انسانیت کو جینے کا گر سکھایا ہے، اور وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے نا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین نے صرف کلمہ پڑھنے والوں کو نہیں، پوری انسانیت کو جینے کا گر سکھایا۔ وہ وقت کب آئے گا کہ جب ہم ان کی ان باتوں کو سمجھیں گے، اور سمجھ کر ان کے اس پیغام پر عمل کر کے خود بھی اپنی دنیا کو سنوارنے اور آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں یہ جسٹ آپ کو ایک دعوت فکر دے رہا ہوں کہ ذرا سوچیں ہمارا حسین سے تعلق کتنا باقی رہ گیا ہے۔ پھر ایک بات اور جو معروف ہے، اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ بات حق ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کیا،
اور سارا کچھ راہ خدا میں دینے کے باوجود بھی تیروں، تلواروں اور نیزوں کے سائے میں اپنا آخری سجدہ بھی قضا نہیں ہونے دیا۔ یہ ایسی بات ہے جو کثرت سے آپ سنتے چلے آ رہے ہیں اور یہ حق بات ہے۔ اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جب نواسہ رسول نے سب کچھ راہ خدا میں قربان کر کے پھر سر سجدے میں رکھا ہوگا اور پھر کہا ہوگا سبحان ربی الاعلی، تو یہ خدا بہتر جانتا ہے کہ پھر خدا نے اس حسین کا ویلکم کیسے کیا ہوگا۔ بھئی اگر ایک عام شہید کے بارے میں بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب شہید کی روح کفس انصری سے پرواز کرتی ہے تو باری تعالیٰ اپنے حسن مطلق سے پردے اٹھا کر براہ راست اس شہید کو اپنا دیدار عطا کرتا ہے۔ یہ ایک عام شہید کا مقام اور درجہ ہے۔ پہلا صلہ ہے کہ ادھر اس کی روح پرواز کرتی ہے، باری تعالیٰ اپنے حسن مطلق سے پردے اٹھا کر براہ راست اسے اپنا دیدار عطا کرتے ہیں، اس کا ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کرتے ہیں۔ تو ذرا چشم تصور میں لائیں کہ جب حسین نے سب کچھ راہ خدا میں دے کر پھر سر سجدے میں رکھا ہوگا اور پھر کہا ہوگا سبحان ربی الاعلی، تو خدا نے کیسا ویلکم کیا ہوگا یہ خدا جانے یا حسین جانے، یہ عقل کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ مگر نواسہ رسول نے آخری لمحات میں اپنا آخری سجدہ بھی قضا نہیں ہونے دیا، اور ہم کیسے حسین کے ماننے والے ہیں کہ جن کو باقاعدگی سے 5 وقت کی نماز کی بھی فرصت کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے تو سب کچھ قربان کر کے بھی اپنا آخری سجدہ قضا نہیں ہونے دیا، اور ہمیں ایئر کنڈیشن مساجد کے اندر بھی سجدوں کی توفیق نہیں، 5 وقت کی نماز کی توفیق نہیں، پرسکون ماحول کے اندر بھی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں۔ تو یہ میں دعوت فکر دینا چاہ رہا ہوں کہ حاضرین مکرم، ہماری زندگیوں کے اندر کبھی وہ مرحلہ بھی آنا چاہیے کہ ہمارے برائی کی طرف اٹھتے ہوئے قدم رک جائیں اور نیکی کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں۔ ان ہستیوں کے ساتھ ہمارا تعلق فقط روایتی نہ رہے، بلکہ صحیح معنوں میں جو تعلق قائم کرنے کا حق ہوتا ہے اس طرح تعلق قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اور میں جو المیہ بتا رہا تھا نا کہ نواسہ رسول نے اپنا سب کچھ قربان کر کے جس دین کو بچایا، آج اس دین پر عمل کرنا تو دور کی بات ہے، اس دین کا تصور بھی امت کے ذہنوں میں دھندلاتا چلا جا رہا ہے۔ اس قدر ہم دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی انہی دونوں باتوں کے سامنے رکھیں تو دیکھیں نا، جس دین کو نواسہ رسول نے بچایا ہے اس دین کا بنیادی ماخذ، بنیادی سرچشمہ، بنیادی مصدر، اس کی اصل وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اور اس قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا ہے کہ نہ ہمیں پڑھنا آتا ہے نہ ہمیں سمجھ ہے کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ اس دین کی کتنی سمجھ بوجھ ہوگی ہم، یعنی جس امت کو قرآن پڑھنا کوئی نہیں آتا، جن کو سمجھ کوئی نہیں ہے، تو عمل کیا کریں گے وہ اس قرآن پر؟ اور پھر اس دین کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد پہلا رکن وہ نماز ہے، نماز کا قائم کرنا۔ اور آج امت کا جائزہ لے لیں کہ شاید ہی امت کا 2% طبقہ ہو جو باقاعدگی کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کرتا۔ جو ہم ادا کرتے ہیں ہماری نمازوں کا بھی اللہ حافظ ہے، مگر میں بتاتا ہوں کہ جو آ کر پڑھ لیتے ہیں ان کی ریشو کتنی بچتی ہے۔ تو اندازہ کر لیں کہ وہ دین، جس دین کو نواسہ رسول نے سب کچھ دے کر بچایا، آج اس دین کے ساتھ ہمارا تعلق اور واسطہ کتنا رہ گیا ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ وہ تصور بھی ذہنوں میں دھندلاتا چلا جا رہا ہے۔ تو آئیے آج تھوڑی دیر کے لیے رک کر اس بات پر غور کرتے ہیں کہ وہ دین، جس دین کی حفاظت کی خاطر نواسہ رسول نے اپنا سب کچھ قربان کیا اور لا الہ کی بنیاد حسین ٹھہرا، اور جس دین پر عمل کر کے حسین جنت کے جوانوں کا سردار بن گیا، تو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں وہ دین ہے کیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جن میں سب سے پہلے نمبر پر توحید و رسالت کی گواہی دینا ہے۔ اسی کو دوسرے لفظوں میں ہم ایمان کہتے ہیں۔ اور ایمان کے بعد آگے پریکٹیکلی کرنے کے کل 4 کام ہیں جن کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی، اسلام کی بنیادیں قرار دیا ہے، اور ان میں پہلے نمبر پر ہے نماز کا قائم کرنا، پھر زکوٰۃ کا ادا کرنا، پھر رمضان کے روزے رکھنا، اور اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ 4 وہ پریکٹیکل کام ہیں جن کو کلمہ پڑھ لینے کے بعد
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی، اسلام کی بنیادیں قرار دیا۔ پہلی بات تو قابل غور یہ ہے کہ ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ ان بنیادوں کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا رہ گیا ہے۔ نماز کی صورتحال پر میں نے سرسری سا آپ کو ذکر کر دیا۔ وہ نماز جس کی کثرت کے ساتھ تاکید قرآن پاک میں آئی، اور باری تعالیٰ نے جس کثرت کے ساتھ قرآن پاک میں بار بار نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، کم ایسے احکامات ہوں گے جن کا اتنی کثرت کے ساتھ ذکر آیا۔ فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، کہیں فرمایا یقیمون الصلاۃ، متقی وہ ہیں جو نماز قائم کرتے، کہیں فرمایا یہی نماز تمہیں بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی۔ یہی وہ نماز ہے جس کی نسبت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ یہی نماز ہے۔ کہیں فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ کہیں فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ مگر یہ جو دین کا پہلا رکن ہے کلمہ پڑھ لینے کے بعد، ذرا غور کریں کہ اس کے ساتھ کتنا تعلق قائم ہے۔ اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے تیروں، تلواروں اور نیزوں کے سائے میں بھی اس نماز کا اپنا آخری سجدہ بھی قضا نہیں ہونے دیا۔ پھر اس کے بعد زکوٰۃ ہے، تو نماز کے بعد متصل اگلا فریضہ جو ادا کرنا ضروری ہے، جو دین کا رکن کہلاتا ہے، وہ زکوٰۃ کی ادائیگی۔ جیسے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ کم و بیش 32 کے لگ بھگ مقامات ہیں جہاں باری تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کا قرآن میں اکٹھا ذکر کیا۔ مگر ذرا جائزہ لے لیں کہ امت میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو سال کے بعد باقاعدہ حساب کر کے اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہوں۔ خال خال لوگ آپ کو ملیں، وہ دیتے بھی ہیں تو بس اندازے تھے، تھوڑا بہت اپنے مال میں سے دے دیا، سمجھو بس حق ادا ہو گیا۔ تو اللہ نے ایک پیمانہ دیا ہے کہ یہ نصاب ہے اور اس میں سے اتنی آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اس طرح باقاعدہ سال کے بعد حساب کر کے اپنے مال کی زکوٰۃ دینے والے شاید چند انگلیوں پہ گنے چنے لوگ آپ کو ملیں۔ یہ دین سے دوری کا عالم ہوتا چلا جا رہا۔ پھر اس کے بعد رمضان کے روزے ہیں، باری تعالیٰ نے روزوں کو فرض قرار دیا۔ سورہ بقرہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے۔ رمضان کا مہینہ آ جائے تو کتنے ہیں جو خوش دلی کے ساتھ جملہ تقاضوں کو پورے کرتے ہوئے رمضان کے روزے رکھتے ہیں، وہ بھی آپ جائزہ لے سکتے ہیں۔ اور پھر صاحب استطاعت شخص پر بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ چار وہ چیزیں ہیں جن کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی بنیادیں قرار دیا ہے جس دین کو حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر کے بچایا ہے اور ہم تک پہنچایا ہے، اور خواجہ اجمیر نے پھر ان کو لا الہ کی بنیاد قرار دیا ہے۔ حقا کہ بنا لا الہ حسن حسین، اور خواجہ اجمیر نے صرف لا الہ کی بنیاد ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے دوسرے مصرے میں فرمایا دین است حسین، کہ لوگوں حسین صرف آپ ایک شخصیت کا نام نہیں ہے بلکہ دین حسین ہے اور حسین دین ہے، یہ دونوں لازم و ملزوم۔ تو میں نے بتایا کہ پہلی بات تو یہ تھی کہ ہم غور کریں ان بنیادوں کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا ہے، اور اگلا المیہ یہ ہے کہ ہم نے انہی چار چیزوں کو کلمہ پڑھ لینے کے بعد کل دین بنا دیا۔ جو میں کہا کرتا ہوں نا کہ ہم نے دین کے تصور کو گڑبڑ کر دیا، ہم نے دین کو صرف مسجد کی چار دیواری کے اندر اندر بند کر دیا کہ یہ دین ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے ہم اس کو دین سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ حالانکہ یہ چار چیزیں کلمہ پڑھ لینے کے بعد نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزہ رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا، کوئی پورا بھی ان کا حق ادا کرنے والا بن جائے تو وہ دین جس دین کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یہ تو شاید اس دین کا 10% حصہ بھی نہیں بنتا۔ 90% دین کا حصہ وہ ہے جسے ہم دین سمجھنے کے لیے تیار کوئی نہیں۔
عمل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، ہم اس کو دنیا سمجھتے ہیں، حالانکہ دین اور دنیا اس کی آپس میں کوئی تفریق بنتی نہیں ہے۔ دین کی ضد بلکہ دنیا کی ضد آخرت ہے، رہ گیا دین تو دین تو دنیا اور آخرت ان دونوں کو محیط ہے، کوئی چیز بھی نہ دنیا دین سے باہر ہے نہ آخرت دین سے باہر ہے، اور ہم نے دین اور دنیا کی ڈویژن اور تقسیم کر رکھی۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ 10% دین کا حصہ وہ ہے کہ جس کا تعلق اللہ کے حقوق کے ساتھ ہے، اور دین کا 90% حصہ وہ ہے جس کا تعلق اللہ کے بندوں کے حقوق کے ساتھ ہے، جس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے، ہمارا دھیان ہی نہیں ہے۔ بس جن چیزوں کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بنیادیں قرار دیا تھا نا، ہم نے ان بنیادوں کو کل دین بنا ڈالا۔ حالانکہ بنیاد ہوتی ہے، وہ کبھی کل عمارت نہیں ہوا کرتی۔ کوئی شخص بنیادیں بنا دے اور اوپر کچھ بھی نہ کرے اور کہے کہ میں نے پورا گھر تعمیر کر لیا ہے، تو کوئی بھی عقل مند اس کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوگا۔ آپ نے بنیادیں بنائی ہیں تو کوئی اوپر دیواریں بھی کھڑی کرنا ہوں گی، کوئی چھتیں بھی ڈالنا ہوگی، کوئی کھڑکیاں بھی لگانی ہوں گی، کوئی روشن دان بھی لگانے ہوں گے، کوئی پلسٹر کرنا ہوگا، کوئی سنگ مرمر کی ٹائلیں لگانا ہوں گی، کوئی تزئین و آرائش کرنا ہوگی۔ یہ سارا کچھ ملتا ہے تو تب جا کر آپ کا گھر، آپ کی عمارت، آپ کا بلڈنگ مکمل ہوتا ہے۔ تو خالی بنیادوں کو عمارت کوئی نہیں کہتا، مگر جن چیزوں کو میرے آقا نے دین کی بنیادیں قرار دیا تھا، ہم نے ان بنیادوں کو کل دین بنا ڈالا۔ تو بھئی بنیاد ہوتی ہے، وہ کبھی کل عمارت نہیں ہوتی، اور ایک عمارت کے اندر بنیاد کا کتنا حصہ ہوتا ہے وہ شاید 10% سے زیادہ کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ 4 چیزیں جن کا تعلق اللہ کے حقوق کے ساتھ ہے، شاید اس کا حصہ تو دین میں 10% بھی نہیں بنتا، 90% دین کا حصہ وہ ہے جس کا تعلق اللہ کے بندوں کے حقوق کے ساتھ ہے۔ اور حق اور سچ بات تو یہ ہے کہ اللہ اپنے حقوق بھی اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ پہلے اس کے بندوں کے حقوق ادا نہ کیے جائیں۔ کوئی کروڑ نمازیں پڑھتا پھرے، حج کرتا پھرے، عمرے کرتا پھرے، روزے رکھتا پھرے، اگر اللہ کے بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا نا، تو اس کی پڑھے جانے والی نمازوں کو بھی اللہ اس کے اوپر دے مارے گا، لے جاؤ، ان کی کوئی حاجت نہیں۔ 30ویں پارے کی معروف صورت ہے سورہ ماؤن کو صرف پڑھ لے، جس میں باری تعالیٰ نے فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، جو دین کی تکذیب کرتا ہے۔ میں اسی دین کا کنسیپٹ سمجھا رہا ہوں۔ سننے والے متوجہ ہو گئے کہ باری تعالیٰ آگے کس کا نام لینے والے ہیں، کون ہے دین کو جھٹلانے والا۔ کسی نے سمجھا ہوگا کہ شاید باری تعالیٰ آگے یہ فرمائیں کہ دین کو جھٹلانے والا وہ ہے جو نمازیں نہیں پڑھتا، جو روزے نہیں رکھتا، جو حج عمرہ نہیں کرتا۔ باری تعالیٰ نے کسی ایسے کا نام نہیں لیا، بلکہ آگے فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، فرمایا یہ دین کو جھٹلانے والا وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور غریب کو، محتاج کو، مسکین کو نہ خود کھلاتا ہے نہ دوسروں کو ترغیب دیتا ہے۔ تو باری تعالیٰ نے 2 ٹوک لفظوں میں اعلان کر دیا کہ وہ شخص جو یتیموں کے سر پر دست شفقت نہ رکھے، جو غریبوں، محتاجوں، مسکینوں کے حقوق ادا نہ کرے، فرمایا وہ لاکھ نمازیں پڑھتا پھرے، حج عمرے کرتا پھرے، وہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی یوں ہے جیسے دین کو جھٹلا رہا ہے، دین کی تکذیب کر رہا ہے۔ تو مجھے بتائیں، جب دین کی تکذیب ہوگی، دین کا انکار ہو گیا، تو تمہاری نمازیں کون قبول کرے گا، حج عمرے کون قبول کرے گا؟ یہ میں اس دین کا کنسیپٹ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جس دین کو حسین نے سب کچھ قربان کر کے بچا کر ہم تک پہنچایا ہے، اور آج اس دین کا تصور بھی گڑبڑ ہو گیا۔ آپ کبھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 پڑھیں۔ ہمارے ہاں نیکی کا ایک کنسیپٹ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ شخص جو بڑی تہجدیں پڑھتا ہے، ہر سال حج پہ چلا جاتا ہے، عمرے پہ چلا جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں بڑا نیکوکار ہے، بڑی نیکیاں جمع کر رہا ہے۔ درست بات ہے، یہ سارے اعمال نیکیاں ہیں، لیکن آئیں آج نیکی کا تصور قرآن کی روشنی میں سمجھتے ہیں کہ قرآن نیکی کسے کہتا ہے۔
تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے جس میں باری تعالیٰ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر کے خالی سجدہ ریزی نہیں کرتے رہو۔ تو مولا پھر نیکی کیا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، فرمایا نیکی کے لیے پہلی شرط صاحب ایمان ہونا ہے، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، ایمان کی جزیات بیان کریں۔ جب کلمہ پڑھ لیا، دائرہ ایمان میں آ گئے، تو نیکی کا کنسیپٹ دیتے ہوئے اور نیکی کا تصور سمجھاتے ہوئے جو باری تعالیٰ نے اس مقام پر پہلی بات کی ہے، فرمایا اب جاننا چاہتے ہو کہ نیکی کیا ہے، تو فرمایا نیکی یہ ہے کہ پھر کوئی اپنا مال اس مولا کی محبت کی خاطر اس کی غریب مخلوق پر خرچ کر دے۔ جب تک کوئی شخص پہلے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا نا، تب تک وہ نیکی کی تصور کو پا ہی نہیں سکتا ہے، نیکی کی گرد کو بھی نہیں پا سکتا۔ یہی بات باری تعالیٰ نے چوتھے پارے کی پہلی آیت میں فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، فرمایا تم ہرگز ہرگز، یہ زور دے کے نفی کی تاکید ہے اس کے اندر، تم ہرگز نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ پہلے اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر دیتے۔ یہ نیکی کا تصور ہے جو قرآن دیتا۔ آپ کبھی 30ویں پارے کی سورہ بلد کو پڑھیں، باری تعالیٰ نے ایک اور انداز میں بات فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، وہ شخص ابھی نیکی کی گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوا، جس کا سادہ لفظوں میں اگر معنی کریں ہم اپنی زبان میں تو باری تعالیٰ فرما رہے ہیں اس بیچارے کو ابھی نیکی کی ہوا ہی نہیں لگی، اسے خبر ہی نہیں ہے نیکی کیا ہے۔ پھر پوچھا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ نیکی کی گھاٹی کیا ہے؟ مولا تو خود ہی بتا وہ نیکی کی گھاٹی کیا ہے، تو فرمایا فَكُّ رَقَبَةٍ، فرمایا نیکی تو یہ تھی کہ کسی غلام کو آزاد کروایا ہو، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا قحط کے دن، بھوک کے دن، افلاس کے دن، فاقے کے دن کسی بھوکے کو کھلایا ہوتا، فرمایا نیکی تو یہ تھی۔ یتیمن ذا مقربہ، یا کسی قریبی رشتہ دار یتیم کے سر پر دست شفقت رکھا ہوتا، فرمایا نیکی تو یہ تھی۔ او مسکینن ذا متربہ، یا کسی خاک نشین حاجت مند کی حاجت پوری کی ہوتی، فرمایا نیکی تو یہ تھی۔ یہ تصور ہے جو قرآن ہمیں دے رہا ہے نیکی کا۔ اور آج دیکھ لیں کہ ہم نے دین کا تصور کیا بنا لیا اور نیکی کا تصور کیا بنا لیا۔ تو میں یہ بالکل بیسکس ہیں جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ دین، جس دین کو نواسہ رسول نے سب کچھ دے کر بچایا اور ہم تک پہنچایا، آج اس دین پر عمل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس دین کے بنیادی تصورات بھی ہمارے ذہنوں میں گڑبڑ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے دین کو صرف مسجد کی چار دیواری کے اندر لا کے بند کر دیا۔ ایک آیت کریمہ سنا کے پھر میں آج کے مضمون کو کلوز کرتا ہوں۔ آپ کبھی سورہ روم کو پڑھیں، قرآن پاک کا 30واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 38 ہے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، تین قسم کے حقوق ادا کرنے کا باری تعالیٰ نے حکم دیا۔ سب سے پہلے نمبر پر فرمایا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کرو، فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قریبی رشتہ دار کا حق ادا کرو، وَالْمِسْكِينَ، پھر فرمایا مسکین کا حق ادا کرو، وَابْنَ السَّبِيلِ، پھر فرمایا مسافر کا حق ادا کرو، مہمان کا حق ادا کرو۔ یہ تین باتیں کر کے آگے فرمایا ذَلِكَ خَيْرٌ، فرمایا یاد رکھو یہ تین کام بڑے خیر کے ہیں، اور کبھی چشمے تصور میں لائیں ان کاموں کے اندر کتنی خیر ہوگی جن کاموں کو وہ خدا ہو کر بھی خیر کے کام کہہ رہا ہے۔ کن کے لیے خیر کے کام ہیں، اگلی بات اس سے بھی زیادہ توجہ طلب اور من کی تختیوں پر لکھنے والی ہے۔ فرمایا ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ۔ کبھی یہ آیت کریمہ کو نا الگ خلوت میں بیٹھ کر تہجد کے وقت پچھلے پہر اٹھ کے پڑھیں، پھر آپ کو سمجھ آئے قرآن کیا کہتا ہے۔
ہم قرآن کو بھی محض ثواب کے لیے طوطے کی طرح رٹ کے پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ تیرے وجود پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے راضی نہ صاحب کشاف۔ جب تک بندے پر قرآن نازل ہوتا ہوا محسوس نہ ہو، بندہ اس طرح پڑھے جیسے قرآن اس پر نازل ہو رہا ہے، تو پھر سمجھ آتی ہے کہ قرآن کہدا کیا ہے۔ قرآن اپنی گریں کھولتا چلا جاتا، عقدے کھولتے چلے جاتے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ 3 کلمات ہیں جو باری تعالیٰ نے یہاں استعمال کیے۔ ایک ہے وجہن، وجہن کا معنی ہوتا ہے چہرہ، اور جب آپ نے کہا وجہ اللہ تو اس کا معنی ہے اللہ کا چہرہ۔ اور تیسرا لفظ اس سے پہلے ہے یریدون، وہ ارادے سے نکلا۔ فرمایا للذین یریدون وجہ اللہ، فرمایا وہ لوگ جو ارادہ کرتے ہیں، وہ جو تمنا رکھتے ہیں، وہ جو خواہش کرتے ہیں کہ کبھی وہ سہانا لمحہ آ جائے کہ وہ مولا اپنے حسن مطلق سے پردے اٹھا کر براہ راست ایک جھلک ہی ادا کر دے۔ فرمایا جو میرے مکھڑے کے طلبگار ہیں، میری ملاقات اور وصال چاہتے ہیں، تو فرمایا سن لیں میں اپنے حسن مطلق کی جھلک ان کو عطا کرتا ہوں جو پہلے نمبر پر اپنے قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں، جو مسکینوں کا حق ادا کرتے ہیں، جو حاجت مندوں کا حق ادا کرتے ہیں، جو مسافروں اور مہمانوں کا حق ادا کرتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ اگر مولا ہی اپنے حسن مطلق سے پردے اٹھا کر سامنے آ جائے تو اس سے آگے بھی کوئی ڈگری پاس کرنے والی بچتی ہے؟ بندہ اور کہاں جانا چاہتا ہے؟ اور باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منزل اس خوش نصیب کو ملتی ہے جو پہلے میرے بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، اور اس میں بھی پہلے نمبر پر رشتہ دار، پھر مسکین، اور پھر اس کے بعد مہمان اور مسافر۔ تو میں نے ایک بنیادی سا سرسری سا کنسیپٹ آپ کے سامنے رکھا ہے قرآن کی روشنی میں، اس دین کا جس دین کو نواسۂ رسول نے سب کچھ دے کر بچایا اور اپنے نانا کی امت تک آج پہنچایا۔ آج حاضرین مکرم اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر غور کریں تو وہ 3 کروڑ کے لگ بھگ آبادی جو اس وقت سیلاب سے متاثر ہے، ان میں یقیناً مسکین بھی ہیں، اور وہ سارے مسکین ہیں۔ مسکین اسے کہتے ہیں جو عادی فقیر نہ ہو، مانگنے والا نہ ہو، بیچارے اپنے گھر میں عزت کے ساتھ کھانے والے تھے، مگر ایک آفت آئی، اب وہ ہر کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے، مگر ان سے بڑھ کر ضرورت مند بھی اور کوئی نہیں۔ مسافر ہیں، اپنے گھروں سے باہر ہیں، ان کے سروں کی چھت بھی ختم ہو گئی، بے یار و مددگار سڑکوں پر بیٹھے ہوئے، یقیناً ان میں یتیم بھی ہوں گے، ان کی اندر بیوہ بھی ہوں گی، ان کے اندر بیمار بھی ہوں گے، کثرت کے ساتھ بیماریوں نے ان لوگوں کو گھیرا ہوا۔ تو ایسے لوگوں کی مدد کرنا اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ فرض اولین ہے۔ ہماری ان نمازوں سے، روزوں سے، حج سے بھی بڑھ کر اگر اس وقت کوئی ہمارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادات بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، تو یہ بھی شرف قبولیت تب پائیں گی جب اس وقت ہم اپنے ان غریب بھائیوں کی مدد کے لیے میدان عمل میں نکلیں گے، اور اللہ نے جو توفیق دے رکھی ہے اس میں سے مت انتظار کریں کہ زیادہ آئے گا تو تبھی دیں گے، نہیں، جس کو جو کچھ اور جتنا بھی ملا ہے، زیادہ ہے تو زیادہ میں سے حصہ دے، اللہ نے کم دیا ہے تو کم میں سے دے۔ دیکھیں نا سورہ بقرہ میں باری تعالیٰ نے ابتداً جو بات کیا تو وہاں فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ما عموم پر دلالت کرتا ہے، یہاں صاحب نصاب ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ فرمایا جس کو جو کچھ اور جتنا بھی ملا ہے، جب تک وہ ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ نہیں کرتا تب تک وہ متقی نہیں بن سکتا ہے، اس کو قرآن سے ہدایت نہیں مل سکتی، وہ راہ راست پر نہیں آ سکتا۔ تو یہاں امیر ہونا ہی شرط نہیں ہے، اللہ نے جس کو جتنی توفیق دی ہے اسی میں سے خرچ کرے، ہمارا تھوڑا تھوڑا بھی دیا ہوا ان لوگوں کی ضرورت کا کفیل بن جائے گا اور ان کی ضروریات اور حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اس مقصد کے لیے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن میدان عمل میں ہے، تونسا کے علاقے میں، فاضل پور کے علاقے میں، رجحان کے علاقے میں، اسی طرح بلوچستان کے علاقے میں باقاعدہ خیمہ بستیوں کا آغاز کر دیا گیا، لگ گئی ہیں جہاں لوگوں کو سیٹل کیا جا رہا ہے، اور پھر انشاءاللہ یہ کوئی 2-4 دن، ہفتے 10 دن کا کام نہیں ہے، ممکن ہے ان لوگوں کو ری سیٹل ہونے میں کئی مہینے لگ جائیں، 6 مہینے بھی ابھی لگ سکتے ہیں، کب پانی نکلے گا پھر وہ اپنے علاقوں میں جا کر اپنے گھر بنائیں گے اور دوبارہ سیٹل ہوں گے۔
تو منہاج القرآن مستقل بنیادوں پر ان کے لیے انتظام کر رہا ہے اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے۔ بیرون ممالک بھی ہماری تنظیمات اور ملک پاکستان کے اندر بھی سارے ہمارے رفقا اراکین تنظیمات اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ خیمہ بستیاں آباد کی جا رہی ہیں، ان لوگوں کو سیٹل کریں گے جتنی اللہ ہمیں توفیق دے گا۔ وہاں ان کے کھانے کا انتظام ہوگا، ان کی رہائش کا انتظام ہوگا، ان کے لیے کپڑوں کا انتظام ہوگا، میڈیسن کا اہتمام ہوگا، ڈاکٹرز کا اہتمام ہوگا۔ ہم بسات بار کوشش کریں گے کہ ان 6 مہینوں میں ان کے بچوں کے لیے کو پڑھنے کا بھی چھوٹا موٹا انتظام رہے تاکہ بچے فارغ نہ رہیں، اور اگر اللہ نے توفیق دی تو محدود حد تک اپنے وسائل میں رہتے ہوئے ان کو اپنے مکان اور گھر بنانے میں بھی ان کی مدد کریں گے۔ اس مقصد کے لیے آپ دل کھول کر منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ اپنا تعاون کریں۔ باہر اسٹال بھی لگا ہوگا، وہاں بھی جمع کروا سکتے ہیں، اکاؤنٹ نمبر بھی آپ کو وہیں سے مل جائے گا، آپ اپنے گھروں میں جا کر اس اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروا سکتے ہیں تاکہ منظم طریقے سے یہ کام جب تک ان کی ضرورت ہے یہ پوری ہوتی رہے۔ اور انشاءاللہ اگر ہم نے بڑھ چڑھ کر اس کام میں حصہ لیا تو کچھ بعید نہیں ہے کہ یہی عمل ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ اس مشکل گھڑی میں ہمارے ان بھائیوں کی ہمیں مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔